आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। नाजरीन, आप जानते हैं मुल्क भर की ताजिर बरादरी ने टैक्स की भरमार पर कल मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी है। अब देखना यह होगा कि हड़ताल जुज़वी होगी या फिर इसकी सूरत हाल क्या हो जाएगी, क्योंकि अवाम में बेयकीनी की सूरत हाल पाई जा रही है और इस पर हम प्रोग्राम में इन डिटेल बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियां असलम इकबाल साहब, जबकि प्रेसिडेंट फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा साहब भी हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच मियां असलम इकबाल साहब और आसिम रजा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आप बताइए, सबसे पहले मैं मियां असलम इकबाल साहब आपसे बात करना चाहूंगी। आप बताइएगा कि गवर्नर बैंक कहते हैं कि पाकिस्तान इक्तिसादी और मौशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है और एक साल बाद ये जो सिचुएशन है ये अंडर कंट्रोल होगी। डू यू बिलीव कि लोग एक साल मजीद संभल पाएंगे, क्योंकि जो मौशी सूरत हाल है और फिर जो महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि जो मुल्क की माशी सूरत हाल पिछले अदवार में रही और जो हमें विरसे में मिली, मसला ये था कि इसको किस तरह से बेहतर किया जाए, किस तरह से ठीक किया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ हुकूमत पाकिस्तान ने अपना जो प्लान है उसको सामने लेकर आए कि किस तरह से कम जो है वो इन्हिसार जो है वो ऐसे ज़राए तौर किया जाए कि जिससे मसले जो हैं वो आने वाले वक्त में आम आदमी के ऊपर पड़ते हैं, कम से कम उसके ऊपर देखा जाए। अब आपने देखा होगा कि किसी मजबूरी के तहत अगर हमें IMF के पास जाना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमारी कोशिश है कि हम अपने वसाइल के ऊपर जहाँ पर टैक्स की लीकेजेस हैं उनको देखा जाए। मैं एक छोटी सी फिगर आपके पास रखता हूँ आपके टीवी के तवज्जुह से कि पाकिस्तान के अंदर ये आज मैं मेरी ताजर तंजीमों के साथ भी कल भी बात, परसों भी चेयरमैन FBR भी आए, फेडरल मिनिस्टर भी आए, हम फैसलाबाद भी गए, हमने लाहौर में मुलाकातें की, सब कुछ देखा, सब उनके साथ बैठे। जो उनकी कंडीशन थी, बेसिकली उन्हें टैक्स के ऊपर उनका इशू नहीं है, ये थोड़ा सा ज़हन में रखिए। जी। उनका इशू ये है कि डॉक्यूमेंटेशन ना की जाए, उनका इशू ये है, उनका इशू टैक्स नहीं है। टैक्स तो प्रोडक्ट के ऊपर पहले भी था। पाकिस्तान के अंदर 20 अरब डॉलर का कपड़ा पैदा होता है, 13.5 अरब डॉलर का हम बाहर भेज देते हैं, 7.5 अरब डॉलर का पाकिस्तान में होता है, जो यहाँ की लोकल मार्केट के लिए मे भी इससे थोड़ा कम ज्यादा हो। मुझे जो फिगर मिली है फेडरल लेवल से वो आपके सामने मैं FBR की शेयर कर रहा हूँ। और इसके ऊपर टोटल जो टैक्स कलेक्शन होती है, जो लोकल आप 6.5 अरब डॉलर का कपड़ा बेचते हैं तो वो सिर्फ 6 अरब रुपया। इसका मतलब है टैक्स पहले भी था, ये ध्यान में रखें आप कि टैक्स पहले भी 6% और 9% था, लेकिन टैक्स की कलेक्शन नहीं होती थी। वो टैक्स किधर जाता था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, कोई करने को तैयार नहीं है। जो मिडल मैन है जिसके ऊपर हमने कहा कि आपने अपने शनाख्ती कार्ड या अपना ID कार्ड नंबर जो है जब आप सामान खरीद रहे हैं आप जरूर देना है। और जो मिडल मैन से नीचे जो होल सेलर है या डीलर है उससे जो नीचे सब डीलर है उसके लिए ID कार्ड की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो रिटेलर है उसके लिए ID कार्ड की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो मेन वहां से सामान मिल से खरीद रहा है उसके लिए जरूरत है, उसने देना है ID कार्ड। और आम जो रिटेलर है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। D क्लास के ऊपर, C क्लास के ऊपर ताजर बरादरी के साथ मिलकर FBR को वजह करे। लेकिन फिर असलम साहब ये शोर क्यों है कि टैक्स पे टैक्स लगता जा रहा है, मौशी सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, फिर यही आवाज सुनाई देती है कि डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ती चली जाएगी, रुपए की कदर कम हो रही है, फिर ये सिचुएशन क्यों है? मेरी अर्ज सुनिए, कुछ ऐसी तंजीमें, कुछ ऐसे लोग जो सियासी लोगों के आलाकार बन के चाहते हैं कि मुल्क की इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन ना हो और इस आड़ में वो भी टैक्स से बच जाएं, वो इस तरह का सिलसिला कर रहे हैं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि टैक्स तो पहले भी था। ठीक, हम अगर कोई टैक्स देता है तो हम डॉक्यूमेंट करने लगे हैं, उसको क्या प्रॉब्लम? क्योंकि रिटेलर से तो हम मांग नहीं रहे, हम सब डीलर से भी नहीं मांग रहे। जो 50,000 से कम की खरीदारी करता है 49,500 की, 49,900 की, उससे भी ID कार्ड की शर्त नहीं है। अगर वो दिन में 3 ट्रांजैक्शनें करता है तब भी शर्त नहीं है। लेकिन जो हम मांग रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट तो हो,
جو مین مل سے سامان اٹھا رہا ہے تو پھر وہاں پر کیوں نہ ڈاکومنٹیشن ہو, یہ آپ بتا دیں. اس لیے نہ ہو کہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے. ٹھیک, تو جب آپ کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں کہ ڈیلی آپ کی سیٹنگز ہو رہی ہیں تاجر برادری سے, آپ لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں, انہیں کنونس کر رہے ہیں, پھر اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ مطلب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے؟ کیا وہ اگری کر رہے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹیشن کرائیں گے, یا پھر ان کی جانب سے کوئی صاف جواب ہے؟ وہ تاجروں کے ساتھ جو آج اور کل میرے مذاکرات ہوئے, وہ طویل آپ 7 گھنٹے کے کل ان کے ساتھ میرے مذاکرات ہوئے, اور اس کے بعد ایک سٹیج پر پہنچے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو مین ڈیلر ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائے گا, سب ڈیلر جو سب ریٹیلر ہے اس کے اوپر آئی ڈی کارڈ کی شرط نہیں ہوگی. ہم نے مان لی, ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ہم جواب دیتے ہیں, ہم مان لیتے ہیں. ہم نے چیئرمین ایس ڈی آر کو فون پہ لیا, ان سے بات کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا جی 50,000 سے کم کی خریداری پر شناختی کارڈ, ہم نے کہا جی نہیں پوچھا جائے گا, وہ بھی بات مان لی گئی. انہوں نے کہا جی ایف ڈی آر جو سٹاک ٹیکنگ کر رہی ہے وہ نہیں کرے گی, ہم خود کریں گے, ہم نے وہ بھی بات مان لی. سیلف اسسمنٹ خود کریں گے, وہ بھی بات مان لی. انہوں نے کہا جی ایف ڈی ٹریڈ نہیں کرے گی, ہم نے وہ بھی بات مان لی. انہوں نے کہا جی تاجر کا اکاؤنٹ فریز نہیں کیا جائے, ہم نے وہ بھی بات مان لی. انہوں نے کہا جی جون سے پہلے جو بل آف لینڈنگ کھلے ہوئے ہیں اسی ڈیٹ پر کنسیڈر کیے جائیں گے, ہم نے وہ بھی بات مان لی. کہ پرانے اس کی کسٹم کلیئرنس پرانے ریٹ پر ہوگی, جو ایف ڈی آر کا ریٹ ہے اس کے اوپر ہوگی. انہوں نے کہا کہ جو گھی کے اوپر ٹیکس ہے وہ جو آپ نے انکریز کیا 2 سے 7%, اس کو واپس 2% کیا جائے, ہم نے وہ بھی بات مان لی. اور مجھے بات بتائیں کہ ہر چیز مانی گئی, پھر اس کے بعد ان کے پاس کوئی نہیں انہوں نے نظر آیا, تو انہوں نے ان کے لیڈروں نے دوسروں نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہنا شروع کر دیا روٹی 20 روپے کی ہوگی. ابھی میری کانفرنس تھی, میں بیٹھا ہوں, میں نے کہا کہ آٹے کی قیمت جو سن 2018 میں تھی, اب بھی آٹے کی قیمت 770 روپے کا تھیلا 20 کلو کا پنجاب میں اویلیبل ہوگا اور ہو رہا ہے. روٹی کی قیمت 6 روپے ہوگی, 6 روپے, نان کی قیمت 12 روپے ہوگی, یہ ڈیسائیڈڈ ہے. اور روٹی میاں اسلم صاحب, سوری ٹو کٹ یو, ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر اشفاق تولا صاحب. بہت شکریہ اشفاق صاحب فار جوائننگ اس. آپ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے ٹیکسز نہیں لگے ہیں, جو پہلے تاجر برادری پر ٹیکس ہے وہی وصول کیے جا رہے ہیں, پھر ہم مہنگائی کا شور کیوں سن رہے ہیں, اور یہ کیوں سننے میں آ رہا ہے کہ جو معیشت کی صورتحال وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے نئے ٹیکسز کی وجہ سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نئے ٹیکسز لگے یا نہ لگے, ریٹس میں انکریمنٹ تو ضرور ہوا ہے, اور مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کی ڈالر ڈی ویلیویشن, روپی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے کافی اس کا امپیکٹ آ گیا ہے. جہاں تک رہا سوال کہ جب بھی کوئی بھی ٹیکس لگے گا اور وہ پبلک کو پاس آن ہوگا, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس, تو اس کے لگنے سے مہنگائی اضافہ کرتی ہے, اور اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اثر میرا خیال ہے پبلک پہ پڑے گا. رہا سوال کہ یہ کیا اس کو ہم کس طریقے سے بچا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. جیسے آٹے کی انہوں نے بات کی, تو میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں, آٹے پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا. ہوا یہ تھا کہ پچھلے سال تک سیلز ٹیکس کے لاء کے اندر ایک شیڈیول ہے جس کو ہم کہتے ہیں 6 شیڈیول. وہ ہوتا ہے ایگزمپٹڈ, کہ اس کے اوپر کوئی جو بھی وہ پروڈکٹ اس میں جو لسٹ ہوتی ہے, آٹا وہاں پر تھا, اس پہ کوئی سیلز ٹیکس نہیں لگایا جاتا, اور جو پیداوار کی حد تک جو وہ سیلز ٹیکس دیتے ہیں ان کا اس کو کوئی ریفنڈ بھی نہیں ملتا. پچھلے سال یہ ایک اومیشن ہو گئی تھی, اور انہوں نے اس سال ان کو نارمل رجیم میں لے کے آئے تھے. اس مرتبہ پھر اس کو کریکٹ کر کے ان کو پھر 6 شیڈیول میں لے کے گئے. تو انوملی کمیٹی بنی تھی, میں اس کا چیئرمین تھا. یہ میرے پاس آئے تھے فلاور مل ایسوسی ایشن والے, اور انہوں نے کہا کہ جی جو ہم پہ پرانے ٹیکس کی طلبی ہو رہی ہے وہ نہ کریں, 1 سال کا جو گیپ رہ گیا تھا. تو یہ میں نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر آپ نے وہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کیا, آپ نے وصولہ نہیں ہے, تو آپ اپنا کیس لے کے آئیں. ایک مضبوط کیس ہے. میں وعدہ نہیں کر سکتا, میں کسی بھی کیپیسٹی میں وعدے کرنے کے لائق نہیں ہوں, مگر آپ کا کیس میں لے کے خود لڑوں گا. اور کوئی ایسا اگر ہوا کہ آپ نے نہیں لیا, گورنمنٹ کے لیے امانتاً آپ کے پاس کوئی ٹیکس نہیں پڑا ہوا, تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کا کام اسی وقت اس کو ٹھیک کروا دوں گا.
تو اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں پڑی کہ اب کیا ان کا عذر رہ گیا ہے اور کس طریقے سے یہ آٹے پہ تو میں بہت کلیئر ہوں. ہاں یہ البتہ جو چاول کے جو وہ تھیلے جو برانڈڈ تھیلے ہیں ان پہ ایم آر پی پہ لگا ہے, سیریل پہ لگا ہے ایم آر پی پہ, تو وہ تو دیکھیں اب آپ آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز کے پاس جاتے ہیں تو اوبیسلی اس میں آپ کو یہ ٹیکسز لگانے تھے. आसिम रजा साहब, अगर आपको आवाज़ ठीक आ रही है तो आप बताएगा कि हुकूमत तो यही कह रही है कि उन्होंने कोई नए टैक्स नहीं लगाए हैं और टैक्स देने से भी ताजिर बरादरी को कोई ख़ास मसला नहीं है, असल मसला है डॉक्यूमेंटेशन का. अगर नए टैक्सेस का नफाज नहीं हो रहा तो फिर आप लोगों के पास क्या जवाब है कि 6 रुपए की रोटी जो गवर्नमेंट बता रही है कि 6 रुपए की बिक रही है मार्केट में, वो अब 15 या फिर 20 रुपए की बिकेगी, और क्यों बिकेगी अगर टैक्स नहीं लग रहे? तो जो रोटी की कीमतों में इजाफा है, ये इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है फ्लोर मिल्स का. हमारा तो आटे की प्राइस के साथ लिंक है. ठीक. हमने तो जो गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया है, जो हमें बताया गया है बाय एफबीआर, उसके मुताबिक जीएसटी चार्ज करना है आम कंज्यूमर से. वी आर नॉट द पीपल जिनके ऊपर टैक्स लगा है. ये टैक्स तो आवाम पे लगा होगा. जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स हमारी सेल्स के ऊपर है. जिस तरह आप किसी होटल में जाते हैं तो वो अपना बिल के साथ नीचे आपको लिख देता है जीएसटी इतने %. हमारा तो सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि जो चोकर के ऊपर लगाया है जीएसटी और जो आटे और मैदे और फाइन की पैकिंग 10 और 20 किलो के अलावा टैक्स है, उससे ये इफेक्ट आएगा. अब एफबीआर के चेयरमैन और जिस तरह मियां आसिम साहब ने भी कहा कि हमने नहीं लगाया, तो मेरा ख्याल है उसमें कोई हरज नहीं है कोई एक क्लैरिफिकेशन देने में. हमने लेटर लिखा हुआ है एफबीआर को. इसी वजह से हमने अपना जो हड़ताल की कॉल है वो बुध के दिन से दी है. इन बिटवीन 4 दिन है. इफ देयर इज नो टैक्सेशन, नो न्यू टैक्सेशन ऑन व्हीट प्रोडक्ट्स, तो वो क्लैरिफाई कर दें, जिसमें चोकर भी आता है, जिसमें मैदा, फाइन, आटा, सब चीजें आती हैं. अगर नहीं है तो उसी रेट पे आटा देंगे जिस पे मियां इस्लाम इकबाल साहब कह रहे हैं. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये टैक्स आगे अवाम को पास ऑन होगा. चले जी, मियां असलम साहब आपका कमेंट क्या है? अब जो ताजिर बरादरी है वो हड़ताल की कॉल दे चुकी है और उनका ये कहना है कि चेयरमैन एफबीआर को लेटर भी लिख दिया, वेट किया जा रहा है जितना वक्त दिया गया हुकूमत को. तो अब हुकूमत क्या सोच रही है, क्योंकि टैक्स का नफाज तो हो रहा है और डॉक्यूमेंटेशन की भी बात भी गवर्नमेंट कर रही है? मदीहा, सबसे पहले तो आटे के इशू को हम थोड़ा रिजॉल्व कर लें, क्योंकि इसने अजीब तरह की अनारकी पैदा कर दी है. देखें आसिफ साहब हमारे भाई हैं, इनके साथ एसोसिएशन के लेवल पे मेरी इनके साथ बेशुमार मीटिंग्स होती रही हैं. रमज़ान से पहले भी, रमज़ान के दौरान भी होती रही हैं. बड़े पॉजिटिव आदमी हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं. लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि खुद साख्ता खुद ही बना लेना कि जनरल सेल टैक्स जो है गवर्नमेंट ने लगा दिया है, तो इसके बारे में आपको क्या क्लैरिफिकेशन मैं दूं? जब चेयरमैन एफबीआर ने टीवी पे बैठ के 100 टीवी चैनल आपके उनके सामने बैठ के कहा भाई हमने कोई जनरल सेल टैक्स नहीं लगाया. जब नहीं लगाया तो आपसे क्लेम भी नहीं करेंगे, आपको उसकी रिटर्न भरने के लिए भी नहीं करेंगे. फिर एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर पंजाब और गवर्नमेंट होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ, एफबीआर चेयरमैन एफबीआर से मैंने खुद पूछा भाई को टैक्स लगाया है? ही सेड के यार कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया. तो फिर आप मुझे बता दें कि ये फिर आपने एक लेटर इशू कर दिया आटा मिल एसोसिएशन की तरफ. मेरी यार सुन लें आसिम साहब, आटा मिल एसोसिएशन की तरफ से अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था कि जी हुकूमत ने जनरल सेल टैक्स लगा दिया आटे के ऊपर, मैदे के ऊपर, चोकर के ऊपर, फाइन के. यार आप पढ़े लिखे लोग हैं, कम अज कम आप लोग तो इस तरह की ना बात करें कि जिससे सोसाइटी के अंदर अजीब तरह की हो. रोटी 20 रुपए की होगी. मैं क्योंकि सामने कोई दूसरी पार्टी का दोस्त नहीं बैठा हुआ है, मैं उनके लीडर शोर मचा रहे हैं और जी 20 रुपए की रोटी होगी, जी 20 रुपए की, 6 रुपए की रोटी है. आए मेरे साथ आए, मैं आपको आप मेरे साथ ना आए. आप मदीहा अपने कैमरे वाले को कहें कि किसी भी तंदूर के ऊपर जाके पता करे कि 6 रुपए की रोटी है, 12 रुपए का नान है या नहीं है. ये
2013 से 6 रुपए की आ रही है जी। हाँ, तंदूर एसोसिएशन के थोड़ी सी जो गुजारिश है कि हमें गैस कभी के हवाले से ये टैरिफ add की up ही बात नहीं किया। थी, मैंने उनसे ये कहा, हमारी तो एडिशन हुई नहीं है, हमने तो आपने सबसे पहले देखिए चेयरमैन मेरी बात FBR को सुने, लेटर मेरी बात लिखा। सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात जी सुने, भाई। मेरी आपसे बात सुने। जी, जी। आपने मैदे जी, की जी। आटे की कीमत बढ़ा दी, हुकूमत ने सेल टैक्स नहीं लगाया, लेकिन आपने लोगों से चार्ज करना शुरू कर दिया है। नहीं, आपने बिल्कुल मैदे की कीमत बढ़ाई है, आटे की कीमत नहीं सर, नहीं, आप ना करें, कर लें, फिर आपके comment आप की तरफ ना आएं। करें, ये प्राइस मैकेनिज्म मेरे पास है, आप लोग ज्यादती ये वाली ना करें प्लीज। आप फिर जितना चार्ज कर रहे हैं, जितना आप कर चुके हैं, वो फिर आपको जमा करवाना पड़ेगा। अगर हुकूमत ने नहीं लगाया, आपने चार्ज किया है, मैं तमाम फैक्ट्रियों से नहीं, लेकिन आसिम नहीं रजा सर, साहब, नहीं, अगर आपने prices नहीं प्राइसेस बढ़ाई बढ़ाई तो हैं। फिर हड़ताल का जवाब क्या है? आपने हड़ताल खुद पे कौन- साख्ता प्राइसेस बढ़ाई हैं, आपने खुद साख्ता प्राइसेस बढ़ा के, आपने माजरत के साथ, आपने मिल मालकान को जो मैदा भेजा है, वो आपने महंगी प्राइस पे भेजा है। मैं एक बात आसिम साहब आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं, बिल्कुल हुकूमत में प्राइस नहीं बढ़ाई, लेकिन इसकी आड़ में पैसा नजायज गरीब आवाम का किसी की जेब में नहीं जाने देंगे। ये मेरी बात आपके साथ तय है, ये आपके साथ तय है, ऐसा नहीं होगा। ये गवर्नमेंट अपनी रिट एस्टेब्लिश करेगी। हम 42 कि हमने 100 करोड़ रुपए की, सर मेरी बात सुन, आसिम साहब, पहले जो प्राइस आसिम साहब मेरी बात सुन लें, वही प्लीज, मैदे अपनी की टर्म पे आसिम आप साहब अपना मेरी comment बात कीजिए। सुन एक बार लें। मियां असलम साहब नहीं, अपनी नहीं, बात इसमें complete एक करें। नहीं, रुपए का sorry, इजाफा नहीं मुझे हुआ। बात complete करने दें। आप पहले 10 दिन आसिम रजा मुझे साहब, बात आप complete definitely करने दें, आपका आपने viewpoint सुनाने के लिए prices हम बढ़ाई सुनेंगे हैं। बगौर। लेकिन हम पहले आप इसको मियां बिल्कुल असलम को बर्दाश्त complete नहीं करें। करेंगे, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। मेरी बात सुने, 42 करोड़ रुपए की सब्सिडी हुकूमत पंजाब गंदम के ऊपर हुकूमत पंजाब दे रही है, 4200 करोड़ रुपए की। अगर ये सारी सब्सिडी दे के मेरे रोटी की कीमत 20 रुपए आपके हाथ से करवानी है गलत फहमी की बुनियाद पर, जी। तो फिर मुझे घर चले जाना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होगा, ना होने देंगे, ये बात ध्यान में रखें। किसने कहा कि 20 मैं रुपए की रोटी बिल्कुल हो कह रहा गई हूं। और वो आटे की वजह से हो गई? अभी तक तो आटे की प्राइसेस में ना इजाफा हुआ ना मैदे फाइल में नहीं सर, इजाफा आपने हुआ। आटे की कीमत अभी मैं मैं बिल्कुल कह रहा हूं ना, अभी तंदूर वालों के साथ मिलकर आ रहा हूं। 80 केजी का जो आटे का एक थैला है महीने वो के 3400 रुपए का हो गया। अंदर इससे कोई पहले वो इजाफा 2200 का था। इवेंचुअली जाहिर सी बात है, अगर आटे का नहीं थैला सर, ही महंगा हो नहीं। जाएगा तो फिर अब रोटी तो महंगी होगी। अब आप अपना कमेंट दीजिए। अभी तक मदीहा मैं आपसे अर्ज करूं, मैं अर्ज करूं, हुकूमत नहीं, मैं पहले कंप्लीट आसिम एक ठीक है, सेकंड, असलम साहब, आसिम साहब एक अशफाक सेकंड, साहब और आसिम रजा साहब, मदीहा- आप तीनों हमारे जी, साथ प्लीज, रहिए। प्लीज। और जिस तरह देख रहे हैं कि 92 की स्क्रीन पर ये नेगोशिएशन जारी है। पहली बार ये इकोनॉमिस्ट, ताजिर बरादरी और हुकूमती नुमाइंदगान बहस कर रहे हैं। ये बहस कहां तक जाएगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले इंतहाई इंटरेस्टिंग डिबेट जारी थी, लेकिन अ लिटिल रिक्वेस्ट टू द गेस्ट कि आप लोग अपने वक्त के ऊपर ही गुफ्तगू करें, ताकि फिर जो देखने वाले हैं, जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इस मौजू को, उनके लिए कुछ आसानी हो जाए। तो अब सबसे पहले तो मियां असलम साहब, आप अपना कमेंट जो है वो कंप्लीट कीजिए कि आप बता रहे थे कि अगर टैक्सेस जो लगाए जा रहे हैं वो नहीं लगाए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन में क्या रुकावटें आ रही हैं। आप अपना कमेंट पूरा कीजिए, फिर हम आसिम साहब की तरफ जाएंगे। जी मदीहा, गुजारिश ये है कि देखें जो एसेंशियल आइटम्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्सेशन नहीं की, तो फिर उसको उसी लिहाज से जो मिलर्स हैं, दूसरे हैं, उसी पैराए में उस चीज़ को लें। लेकिन ये कतन नहीं है, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बेस पे एक जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि आटा मिल एसोसिएशन ने जो तरीकाकार अपनाया है वो इंतहाई गलत है। एक मार्केट के अंदर एक बिल्कुल अनरेस्ट करके एक सर्कुलर इन्होंने बांटा है, वो उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। उस कॉपी के अंदर कहा गया, झूठ बोला गया, गलत बयानी से काम लिया गया
کہ آٹے کی قیمت آٹے کے اوپر جنرل سیلز ٹیکس میدے کے اوپر چوکر کے اوپر لگایا گیا. میں ایز اے منسٹر آپ کو کہہ رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آج سے انہوں نے آج بھی اور آج سے پہلے بھی انہوں نے 500 روپیہ 600 روپیہ آٹے کا اور میدے کا بڑھایا ہے. وہ کس حساب میں بڑھا لیا؟ وہ تو آپ ٹیکس کی مد میں لے رہے ہیں نا. اگر آپ ٹیکس کی مد میں لے رہے ہیں تو بھائی آپ کو جمع کروانا پڑے گا, آپ کو واپس حکومت کے خزانے میں وہ جمع کروانا پڑے گا, اور اگلی قیمت جو ہم تعین کریں گے اس قیمت کو انشور کریں گے. 1300 روپیہ حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیبنٹ کے اندر بیٹھ کر ڈائریکشن دی عثمان بزدار صاحب نے کہ آٹے کی قیمت نہیں بڑھانی. 42 ارب روپے کا ہم سبسڈی دے رہے ہیں. سب سے بڑی سبسڈی ہم آٹے کے اوپر دے رہے ہیں, اس لیے دے رہے ہیں تاکہ عام آدمی جو ہے, جو پسا ہوا آدمی ہے, وہ آٹے کی قیمت کا اضافی بوجھ اس پہ نہ جائے. لیکن اگر یہ ہڑتال کی آڑ میں یا لیڈروں کے تقریروں کے بیان کے اوپر قیمت بڑھائیں گے تو سوری, ایسا نہیں میں ہونے دوں گا, بالکل نہیں ہونے دوں گا. نہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. حکومت اتنی کمزور نہیں ہے کہ اپنی ریٹ کو اسٹیبلش نہ کر سکے, ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. صاحب آپ کا کامنٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ تو بالکل کمزور نہ ہے اور نہ کمزوری دکھانے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے, تو پھر اب آپ لوگوں کے پاس تو آپشن کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں میاں صاحب تو ویسے جذباتی ہو رہے ہیں, بھائی ہیں ہمارے. بات یہ ہے کہ جو پمفلٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں پڑھیں, ہم نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب نے آٹے کی قیمتوں کا کہا کہ نہیں بڑھیں گی. تو یہ جو غلطی کی جا رہی ہے وہ بائی FBR ہے, اس کو ریکٹیفائی کیا جائے. جو ہمیں کہا جا رہا ہے وہ ہمارے ٹیکس ایڈوائزر جو لاہور بار کے ٹیکس کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے لیگل وہ لکھ کے دیا ہے, ہم زبانی بات نہیں کر رہے. دوسرا وہ جا کے انہوں نے ملاقات کی ہے ممبر سیل ٹیکس کے ساتھ, انہوں نے وہاں سے ہمیں کنفرم کیا کہ وہ کہتے ہیں 10 اور 20 کلو کے علاوہ تمام پیکنگ جو آٹے کی ہوگی یا میدے فائن کی ہوگی اس کو ٹیکس کیا جائے گا. ہم نے اسی وجہ سے FBR کو لیٹر لکھا. میاں صاحب بڑے محترم ہیں, بڑے بھائی ہیں ہمارے, کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین FBR ٹی وی پہ بیان دے رہے ہیں. ہمیں تو ضرورت نہیں تھی ٹی وی پہ بیان کی, ہمیں تو ایک سمپل لیٹر ان کی طرف سے آ جاتا کہ بھائی آپ کے آٹے میدے فائن از ایگزمپٹڈ اور چوکر پہ جو ان سے وہ بھی نہیں ہے, تو ہمارا کیا پرابلم تھا. دوسری بات, آٹے کے اوپر میاں صاحب کہتے ہیں ہم نے 500 روپے بڑھایا. ہم ثابت کریں گے کہ 1-1.5 مہینے سے کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہے آٹے کی قیمتوں میں, نہ میدے کے اندر, نہ فائن کے اندر, اور نہ ہم نے بڑھایا. اور جو اس ٹائم پہ کیبنٹ کی ڈیسیجن کا حوالہ دے رہے ہیں ہمیں بالکل بڑے بخوبی معلوم ہے, اور ہمارا پوائنٹ بھی یہی ہے. لیکن ٹھیک ہے آصف صاحب, اگر آپ کی جانب سے کوئی اضافہ نہیں کیا گیا تو 2200 کی جو آٹے کی 80 کلو کی بوری ہے پھر وہ 3400 پہ کیسے چلے گی؟ اور اگر 3400 پر گئی ہے جبھی مجھے 6 روپے کی روٹی ہے وہ 15 سے 20 روپے میں بک رہی ہے, اور غریب عوام کا سارا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کامنٹ آ گیا. اشفاق صاحب کی طرف بڑھیں گے. اشفاق صاحب آپ کا کامنٹ کیا ہے؟ ٹیکس نیٹ میں تو لوگ آنا ہی نہیں چاہتے, بزنس مین جو ہیں وہ ریفیوز کر رہے ہیں, وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے, اپنے کاروبار بند کریں گے, تو پھر ان کو کیسے کنونس کیا جا سکتا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکے؟ دیکھیں, یہ آپ نہ کہیں کہ وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, ٹیکس تو موبائل فون کے کارڈ پہ بھی دے رہے ہیں. ایکچولی ریٹرن فائل کرنا اور ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ ہے, اور اس میں دیکھیں دو دھاری تلوار ہے. یہ آپ صرف ایک مورد الزام ایک بزنس مین کو ہی میں نہیں ٹھہرا سکتا, اس میں FBR کا بھی برابر کا رول ہے اور تالی دو ہاتھ سے بج رہی ہے. ایکچولی دیکھیں ہوا کیا ہے, کچھ چیزوں پہ میں بھی ایز اے انوملی کمیٹی کے چیئرمین کے تھوڑا سا میں نے بھی ان کو سمجھایا تھا کہ اگر فرض کریں چینی کی ایک بوری کی جو مجھے کمیشن مل رہی ہے 100 یا 125 روپے مل رہی تھی, اس کا صرف میرا ٹیکسز ہی تھے 300 اور 85 روپے, تو میں جتنا کماؤں گا نہیں اتنے میں ٹیکسز کیسے دوں گا؟ تو یہ چیزیں بھی ایک اپنی جگہ موجود ہیں اور یہ حل طلب ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی غلط ہیں اور وہ بالکل ہی ٹھیک ہیں, یا FBR بالکل غلط ہے اور یہ بھی بالکل ہی ٹھیک ہے. دونوں طرف پرابلمز ہیں, اور یہی میں اسی لیے میں عقل و دانش کی بات یہی ہے کہ آپ جتنا آپس میں الجھیں گے میرا خیال ہے معاملہ الجھے گا, سلجھے گا نہیں. یہ ضروری ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے لاہور ٹیکس بار کے جو صدر تھے, میں کل کوشش کر کے ان سے میں خود بات کر لوں گا کہ بھائی کس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ اوپر جو یہ دیکھیں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی را مٹیریل کی انپٹ پہ ٹیکس لگا ہو جو لاسٹ ایئر ایگزمپشن میں ملتا تھا, اور ان کو ایگزمپشن میں نہیں اور نارمل ٹیکس میں ریفنڈ مل جاتا تھا, اور اس مرتبہ نہیں مل رہا. یہ پاسبلٹی مجھے نظر آ رہی ہے جو انہوں نے ابھی ایکسپلین کی ہے.
مگر میں آپ کو ایک بات پھر میں بولتا ہوں کہ دیکھیں سب کو افہام و تفہیم سے چلنا پڑے گا. یہ کوئی ہم نے کوئی تلواریں نہیں نکالنی. آپ کا لاسٹ کامنٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ تو اوپن ہارٹلی ویلکم کر رہی ہے کہ مذاکرات بھی ہوں اور سچویشن آبویسلی کنٹرول بھی کرنا چاہتی ہے, لیکن اگر صورتحال گمبھیر ہو جاتی ہے, ہڑتال ہو جاتی ہے اور پھر غریب کو ایونچولی فیس کرنا پڑتا ہے, پھر گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے, کیا کرے گی حکومت؟ دیکھیں مدیحہ, یہ اس سے پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں عاصم صاحب کے لیے. یہ ان کا سرکولر میرے پاس ہے, پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن کا, جو پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ ایک SRO جاری ہوا ہے جس کے اندر قیمتیں بڑھا, یہ سارا کچھ اس کے اندر لکھا ہوا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ دیکھیں نا, یہ غلط بیانی سے کام لے کے اور پھر آٹے میدے سے غصے میں چوکر پہ چلے گئے. باقی ہر طرح کا ایز دیا جائے گا اور گورنمنٹ ویلکم بھی بول رات کو. ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاک بھارت کی صورتحال پر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش کی مدت میں مزید اضافہ کر دیا ہے. سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود میں ٹرانزٹ اور اوور فلائی پر 12 جولائی تک پابندی عائد تھی. تاہم اب پاکستان کی فضائی حدود کے استعمال پر عائد پابندی کی مدت میں مزید توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان نے بھارت پر اپنی فضائی حدود کے استعمال پر عائد پابندی میں 26 جولائی تک اضافہ کیا ہے. بتایا گیا ہے کہ اس فیصلے کے باعث بھارتی طیارے اوور فلائی کی بندش کے بعد پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گے. پاکستانی فضائی حدود میں ٹرانزٹ اور اوور فلائی نئے حکم نامے تک بند رہے گی. یہ پابندی فروری میں پاک بھارت کشیدگی کے باعث 27 فروری کو لگائی گئی تھی, جبکہ دوسری جانب اقوام متحدہ نے رواں ہفتے کشمیر میں جاری بھارتی مظالم پر ایک رپورٹ جاری کی ہے, جس میں بھارتی مظالم کی پرزور مذمت کی گئی ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج غیر قانونی حراست, تشدد, جبری ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. مقبوضہ کشمیر میں 2018 میں 160 افراد کو قتل اور 1253 افراد کو پیلٹ گن کے ذریعے بینائی سے محروم کیا گیا تھا. رپورٹ میں تجویز بھی دی گئی کہ وہ پیش کردہ اعداد و شمار کی روشنی میں ایک بین الاقوامی کمیشن آف انکوائری قائم کرے تاکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی آزادانہ تحقیقات کی جا سکیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے بعد بھارت ایک بار پھر سے بے نقاب ہو چکا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے بعد کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ مسئلہ کشمیر اب دنیا کی نظروں میں اہم ترین موضوع بتایا جا رہا ہے اور یہ پاکستان کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے؟ اسی تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب. بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب فار جوائننگ اس. آپ فرمائے گا کہ پاکستان نے ابھی تک بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود کو نہیں کھولا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بھارت کی جانب سے ابھی کیا کوئی اور کسی قسم کا خطرہ ہے؟ دیکھیں, یہ بات خطرے کی نہیں ہوتی. ہم نے اپنے سارے چیکس وغیرہ کرنے ہوتے ہیں نا. یہ قدرتی بات ہے کہ جو بھارت کو جگ ہنسائی ہوئی وہ 27 فروری کے معاملے میں ہماری اپنی انٹیلیجنس ہے اور اس کے ذریعے جو ہم تک خبریں پہنچتی ہیں اس کے مطابق ابھی تک بھارت نے پوری طرح سے ڈی ایسکیلیٹ نہیں کیا, اور اس کی اطلاعات گاہے بگاہے جب ہم تک پہنچتی ہیں تو ہم بھی اپنے جو اقدامات ہیں حفاظتی, وہ ہمارا حق ہے کہ وہ سارے اقدامات لے کر رکھیں. لہٰذا یہ ہم رسک نہیں لینا چاہتے کہ فضائی حدود وہاں کھول دیں, اور جو ان کا طریقہ کار ہے وہ ڈائریکٹ طریقے سے تو ہم پر حملے اب کرتے نہیں, اور ان کا طریقہ کار وہی ہے کہ بغل میں چھری منہ پہ رام رام. لہٰذا انہوں نے جو ہمارے خلاف کئی سال سے ایک ہائیبرڈ وارفیئر جس کو ہم کہتے ہیں, چھپ کر وار کرنے والی جنگ جو ہے وہ چلا رکھی ہے, جس کے تحت ہم ان پر اعتبار نہیں کر سکتے. یہ جو 27 فروری کو ہوا وہ پلوامہ کی آڑ میں ہمارے اوپر ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے اوپر حملہ کر دیا گیا, اور ہم نے پھر کہا تھا کہ اس کا منہ توڑ جواب دیں گے, ہم نے دیا. لہٰذا یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی کہ پوری دنیا کے سامنے پرائم منسٹر مودی کو آن لائن آنا پڑا, آن ایئر آنا پڑا, اور اس نے کہا جی اگر رفال جہاز ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا. یہ رونا آپ ہمارے سامنے کیوں رو رہے ہیں جب آپ کو شکست ہوئی اور پوری دنیا نے اس کا اعتراف کیا؟ ایک ہی دن میں ہم نے ان کے 2 جہاز مار گرائے, ایک پائلٹ گرا وہ ہم نے واپس کر دیا, ایک اچھے جذبہ خیر سگالی کے تحت, مگر اس خیر سگالی کا کو ہمیں اچھا رسپانس تو نہیں ملا.
لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فضائی حدود اس وقت کھولیں گے جب ہم پوری طرح مطمئن ہوں گے کہ ہاں وہاں سے اب کسی اور شرارت کا امکان نہیں ہے. جب تک ہم مطمئن نہیں ہوتے ہمیں فضائی حدود کی جو کلیئرنس ہے اور ان کو اجازت دینا ہے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. اگر یہ معاملے کو دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے بھارت کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے فضائی حدود کھولنے کے لیے بھارت سے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اس معاملے کو لے جائے, تو کیا بھارت کوئی پریشر بلڈ کر سکتا ہے اس معاملے پر؟ نہیں, ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اس وقت ان کو فضائی حدود میں داخلہ کی اجازت دیں گے جب ہم سمجھیں گے کہ حفاظتی طور پر بھارت جو ہے اس کے کوئی ارادے ایسے نہیں ہیں جس کے تحت پاکستان پر پھر چھپ کر حملہ کیا جا سکے. یعنی وہ پلوامہ والا جو معاملہ تھا اس کی تو ابھی تحقیق ہی مکمل نہیں ہوئی تھی اور اس نے پاکستان پر اٹیک کر دیا, تو ہم اس کا اعتبار کیسے کریں؟ کیا دنیا کی کوئی قوت ہمیں اس چیز پر مجبور کر سکتی ہے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے اگر کوئی اقدام کرنا چاہیں تو ہمیں مجبور کریں کہ اب یہ دشمن جو ہے یہ بار بار ہمارے اوپر وار کرتا ہے اور اس کے لیے ہم راستہ کھولیں اور کل کو پھر یہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرے؟ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ہمیں اس بات پر مجبور کرے, اور نہ ہی ہم اس کی ان کو اجازت دیں گے. ہم اپنے دفاع میں جو بھی حفاظتی اقدامات کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کریں گے, یہ ہمارا حق ہے. ہم نے جو بھارت کے ساتھ کرنا تھا, جواب دینا تھا, کھلا دنیا کے سامنے دیا. ہم نے کوئی چھپ کے کوئی ایسا کام نہیں کیا. ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اگر حملہ کرو گے تو اس کا جواب دینے کا حق ہمیں ہے, اور ایک ہی دن میں ہم نے جواب دیا, اور وہ جواب وہ دیا کہ اس کے دانت کھٹے کر دیے. اس کے پاس اب اپنے پاکستان تو بر وقت جواب دیتا ہے اور پاکستان کی جانب سے بھرپور کارروائی بھی کی جاتی ہے, لیکن ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے وہ اتنا اس کو پہچان نہیں پاتا؟ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کشمیر کے حوالے سے جاری ہوئی, وہ آئی اوپننگ ہے, پوری دنیا کو دکھایا اور بتایا گیا فیکٹس کے ساتھ, لیکن پھر بھی بھارت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی, کوئی سخت آواز بلند نہیں ہوئی کہ بھارت کو روکا جا سکے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, یہ اس لیے ہے کہ دنیا کے معیار دوہرے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز, انسانی حقوق کی جو وائلیشنز ہوتی ہیں, وہ کہنے کو تو بہت کچھ کہا جاتا ہے, مگر عملی طور پر جو کشمیر میں ہو رہا ہے, جو ظلم اور بربریت, اب ہم برہان وانی جو ان کا ایک ینگ لیڈر تھا اس کے بعد دیکھ رہے ہیں, اس کی تو مثال ماضی میں نہیں ملتی, مگر کشمیریوں نے تہیہ کر لیا ہے. ان کو اب جان کی پرواہ نہیں ہے, اور یہ جو مہم وہ چلا رہے ہیں آزادی کی, اس میں وہ دبنے والے نہیں ہیں, وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. لہٰذا یہ مہم زوروں پر ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو ہندوستان کو بہت پریشان کر رہی ہے, اور وہ بہانے سے پاکستان کا نام اس میں لے کر اپنی جو شرمساری ہے اس کو دبانا چاہتا ہے کہ جی پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے. یہ کشمیر کی اندرونی خود ساختہ مہم نہیں ہے, تو اپنی شرمساری مٹانے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے, ایک پروپیگنڈا ہے, اور دنیا کو یہ منانے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ اکراس LOC دہشت گردی کرواتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے مابین ایک جو مسئلہ ہے اس کو ہم بات چیت کے ذریعے حل کریں گے, اور بات چیت کب ہوگی؟ جب پاکستان دہشت گردی ختم کرے گا. تو یہ تو ایک دوہری اس کی پالیسی ہے جس کے تحت وہ پوری دنیا کو گمراہ کرتا ہے. اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے, سب سے قریب آج اس کے امریکہ ہے, اور امریکہ وہ ملک ہے جو کہتا ہے کہ دوست اور دشمن مستقل نہیں ہوا کرتے, مفادات مستقل ہوتے ہیں. آج اس کا جو مفاد ہے وہ ہندوستان سے جڑ گیا, کیونکہ ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, اس کو وہاں فائدہ نظر آتا ہے. لہٰذا آج ہندوستان جو بھی کرے گا, جیسے اس نے اسرائیل کے ساتھ اپنی پالیسی بنا رکھی ہے کہ اسرائیل فلسطین میں جو مرضی کر لے, وہ اسرائیل کو نہیں فلسطینیوں کو جو ہے وہ برا بھلا کہے گا. یہی پالیسی آج ہندوستان کے ساتھ اس نے اپنا رکھی ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا کوئی بھی فعل جو ہے اس کو امریکہ نہ تو بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی بیان دے رہا ہے, اور آج آ کے پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے اور ڈو مور والی بات کی جاتی ہے. اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے نام پہ کتنا نقصان اٹھایا. اور اب جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں وہ ویری ریسنٹ فیوچر میں اب جو وزٹ کرنے جا رہے ہیں امریکہ کا, آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پر کسی قسم کی کشمیر کے حوالے سے گفتگو ہوگی, اور پھر پاکستان کسی قسم کی ریکویسٹ یا مطالبہ کر سکتا ہے امریکہ سے کہ کوئی وہ اپنا رول پلے کرے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے؟
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے مطالبات کیا آتے ہیں اور اس کے مطابق ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے. کشمیر، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کشمیر یہاں ایک فلیش پوائنٹ ہے. دو ہمسائے جو کہ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، پوری دنیا میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اتنا کلیش نہیں ہے جو کہ اس خطے میں ہے، اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے. اور اگر یہاں کوئی ایٹمی جنگ کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ خطہ ہی نہیں، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی. یہ وہ چیز ہے جو دنیا کو جس کا احساس ہونا چاہیے، اس کے باوجود احساس نہیں کیا جاتا. تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ خطرہ یہاں ٹل نہیں سکتا. یہ وہ چیز ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں، دنیا کو احساس دلاتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، اس پر عمل درآمد کرنے سے امریکہ نے انکار کیا ہوا ہے. تو اقوام متحدہ کو اس پر ایکشن نہیں لینی چاہیے. جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کو ایکشن نہیں لینی چاہیے. اب تو کشمیر میں جو بربریت ہے کم از کم اس کے نام پر ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین یونین میں بھی قرارداد پاس ہوئی ہے، ہاؤس آف لارڈز میں، یو کے میں بھی اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. ہندوستان کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اگر آوازیں نہیں اٹھا رہا، سب سے بڑی جو پاور ہے، سپر پاور امریکہ ہے جو اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھاتا. جس طرح وہ فلسطین کے خلاف آج تک چپ ہے، اسی طرح وہ ہندوستان کا ساتھ دے رہا ہے. تو اس لیے یہ کام پاکستان نے ہی کرنا ہے. پاکستان کو اب چاہیے کہ اس خطے کے جو بڑے ممالک ہیں جن میں چین اور روس ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے، اور اس ریجن کے اندر انہی کی سب سے بڑی جو طاقت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان پر دباؤ ڈالا جائے کہ یہ معاملہ کشمیر والا حل کرنا ہوگا. کیونکہ اس خطے میں جو کل کو جنگ کے بادل آج جو لہرا رہے ہیں، کل کو وہ اصلیت بھی اختیار کر سکتے ہیں. اور نہ یہ خطہ اور نہ ہی دنیا، مگر خطے میں چونکہ خطرہ سب سے زیادہ ہے تو چین اور روس کو اس کی ذمہ داری لینا ہوگی. مگر پاکستان کو اب اپنا رخ امریکہ کی بجائے یا یو این کی بجائے چین اور روس کی طرف کرنا ہوگا، تاکہ اس خطے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں اس خطے کی جو دو بڑی پاورز ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں. شاہد لطیف صاحب، پرائم منسٹر عمران خان صاحب بہت ہوپ فل تھے کہ مودی اگر دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو مسئلہ کشمیر جو ہے اس کا حل کوئی سوچا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے. پاکستان بار بار دعوت دے رہا ہے مذاکرات کی بھارت کو، لیکن نہ بھارت کے تو کان پر جوں نہیں رینگ رہی. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے پرائم منسٹر کیوں اتنے ہوپ فل تھے کہ مودی جو ہے ان کی بات سنیں گے، مذاکرات ہو سکتے ہیں اور مسئلہ کشمیر حل بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ ایک اچھا جیسچر تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک قدم لیں، ہم 2 قدم لینے کو تیار ہیں. دنیا کو ہم دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھیں پاکستان دوستی کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور دونوں ملکوں کی عوام اور ہماری جو غربت ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. بھارت بھی اتنا پیسہ جو ہے اسلحے کی طرف خرچ کر رہا ہے، پاکستان سے کم از کم 8 گنا بڑا اس کا بجٹ ہے. دفاعی بجٹ کی میں بات کرتا ہوں. تو یہ پیسہ ہم غربت کو مٹانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم پاکستان بھی کر سکتا ہے. تو ہم تو اپنی طرف سے ایک اچھے جیسچر جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں دنیا کو، اور بھارت جو ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. بھارت جو ہے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتا. میں نہیں سمجھتا کہ جو دوسرا ٹینور ہے پرائم منسٹر مودی کا، اس کے اندر ہمیں کوئی اس سے امید رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ تو پاکستان کی نفرت پر اور کشمیر کے خلاف بربریت کرنے پہ اس کا ووٹ بینک تھا جو اس نے استعمال کیا ہے. اب وہ اسی ووٹ بینک کو لے کر آگے چلے گا اور اپنے 5 سال مکمل کرے گا. تو لہٰذا جو اس نے لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے پاکستان کے نفرت کا اظہار کرنے کا پاکستان سے، وہ اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ اس کا ووٹ بینک جو ہے اس سے اسی چیز کی توقع رکھتا ہے. تو ہم نہیں سمجھتے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کا ایک اچھا جیسچر، اس کا کوئی ہمیں مثبت قسم کا نتیجہ نظر آنے کو ملے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب فار یور ٹائم. آج کے پروگرام کا وقت ہوا ختم، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.